बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आपको अंदाज़ा होगा कि आज का दिन जो है वो जुमेरात का वो आपकी कॉल्स का होता है, क्योंकि जो भी दिन आपकी कॉल्स का हो, हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चलता है और आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने कोई भी मसाइल जो है वो पूछ सकते हैं। जुमेरात का दिन ख़ुसूसी तौर पे हमने ये रखा है अपनी समझ के मुताबिक कि हम जुमेरात को आपके उन मसाइल की तरफ तवज्जो ज़्यादा करें जो कि आपको लगता है कि आपके कोई रूहानी मसाइल हैं। वैसे तो आप कोई भी मसला जो है वो बात कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी शख्सियत भी हमारे साथ होती है जो आपको मदद करती है। सैयद मुसव्वर हुसैन ज़ंजानी, जिनको कहा तो जाता है कि माहिर इल्म फ़ल्कियात हैं, लेकिन ये दादा फ़ल्कियात हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, खैरियत से हैं? उसकी बड़ी वजह ये कि एक तो आप अंदाज़ा है कि वो हज़रत ज़ंजानी जो है उनकी तारीख़ के अंदर जो तारीख़ लिखी गई है वो कैसी बुज़ुर्गाना है, और लाहौर शहर वाले जो रहने वाले उनको पता है कि इनका आज जो उनका इस वक्त जो मज़ार है वो वॉल्ड सिटी के अंदर नहीं, वॉल्ड सिटी से बाहर है। ये एक उनका अपना इलाका है, शामीरा का। दो मोनिया से थोड़ा वसनपुरे के इलाके की तरफ वहाँ पे इनका शामीरा में जो है वो अभी दरबार है, और जहाँ पे के सालाना उर्स होता है बड़ी बाकायदगी से। और जो ज़ंजानी जंतरी है, इसको ये कब से चला रही है आप ज़ंजानी जंतरी? ये 1947 में मेरे दादा ने स्टार्ट की थी, 47 में। अभी ये 2026 में ये 79 ईयर्स हो जाएंगे। माशाल्लाह ताला, वाह वाह वाह। ये जो जंतरी है, ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी दूँ। ये जो जंतरी है ये 1947 से, इससे पहले ये जितनी भी जंतरियाँ पाकिस्तान में और भी बहुत सी जंतरियाँ हैं जो कि लोग करते हैं इधर उधर, लेकिन इस जंतरी में मैंने बाकी भी सब देखी हैं। इसमें एक बड़ा ही कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिव वर्ल्ड व्यू से लेके, यूनिवर्सल व्यू मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड व्यू से लेके पर्सनल व्यू तक जो है वो इसके अंदर आता है। और पढ़ने के काबिल जब लोग होते हैं जो पढ़ते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि इसमें लिखने वाला जो अदीब है ना, उसको भी उर्दू का उसने कम से कम PhD ज़रूर किया हुआ है, क्योंकि अल्फाज जो हैं वो बड़े ही ज़्यादा चुनाव के साथ जो हैं वो इस्तेमाल किए हुए हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है। इस पर अगर आप लेना चाहें जंतरी तो ये बाज़ार में अवेलेबल होती है, बिल्कुल हर बुक स्टॉल पर अवेलेबल भी है, और हमारी वेबसाइट भी है ज़ंजानी.pk, वहाँ से भी ली जा सकती है। और जनाब, आज आप जो भी सवाल करना चाहें उसमें आपने अपना नाम, अपनी पैदाइश की जगह और अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये जो है 3 चीज़ें इसको जहन में रखना है, और ये आपने बतानी है। फिर जो भी सवाल आप करना चाहें वो करें। नाइला हमारे साथ हैं। जी नाइला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी 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 बिलाल भाई, मैंने ना अपने भाई का एक पूछना है। अच्छा। और अपनी बहन का पूछना है। फरमाइए बेटा। तो जी, भाई का नाम ना मेरे दानिश अजीज है। दानिश अजीज, आराम से। दानिश अजीज जी। अच्छा। और उनका रिश्ता करना चाह रहे हैं राफिया से। राफिया की अम्मी का नाम शहनाज है, मेरी अम्मी का नाम तस्नीम अख्तर है। अच्छा। और दानिश की पैदाइश कहाँ की है? दानिश की तरनौल इस्लामाबाद की है। और क्या डेट ऑफ बर्थ है दानिश की? 12 मार्च। 12 मार्च। ईयर के साथ इनसे पूछ लीजिएगा। ईयर 1997। ठीक है जी। और जो इन्होंने राबिया बताई, उनकी डेट ऑफ बर्थ? उनकी मुझे नहीं पता। राबिया की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। ठीक है, चले मैं इनके जायचे से चेक कर लूँगा। अच्छा सर, इसमें जो हमारी बहन थी नाइला, इन्होंने अपने भाई के बारे में पूछा, और इनकी शादी के एतबार से चीज़ों को देखा जाए, ऑब्वियसली इनके चार्ट में एक तो मंगल योग है, मांगलिक है, जिस वजह से हो सकता है कि इनकी पहली शादी हो के ख़त्म हुई हो। और इस एतबार से इनके चार्ट में अगर देखें तो अभी वक्ती तौर के पर जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन पे है इनके 11th हाउस में। उसकी 11th नज़र पड़ रही है इनकी नसीब कुशाई के ऊपर। तो एक तो ये अच्छी चीज़ है कि इनकी शादी ये करवा देगा इंशाल्लाह। कंपैटिबिलिटी के एतबार से देखा जाए तो क्योंकि हमारे पास जो खातून है उनका नाम और मदर नेम है, दोनों की कंपैटिबिलिटी के एतबार से देखा जाए तो ये एक मुनासिब एवरेज कंपैटिबिलिटी है। क्योंकि जो दानिश हैं ये नेचर वाइज, मिजाज वाइज थोड़ा सा एग्रेसिव है, डोमिनेटिंग है, और इसी चीज़ के लिए इनको थोड़ा सा अपनी नेचर को बैलेंस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये रिएक्ट पहले करते हैं और बोलते पहले हैं, सोचते बाद में। ठीक। इस चीज़ को अगर ये बैलेंस कर लेते हैं तो इनकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी, क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट इनके चार्ट में 7th हाउस में मौजूद हैं, और 7th हाउस का प्लैनेट जो है वो कमज़ोर है मुकाबले की पोजीशन पे। तो इस एतबार से ये एक मुनासिब कंपैटिबिलिटी है।
لیکن ان کو اپنی نیچر پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا. دانش کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ وہ رابعہ کا غصہ بھی برابر کا ہے اور دانش کا غصہ بھی برابر کا ہے. تو اس بات کو شادی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ برابر کا رشتہ ہے, اس میں وہ آگے چلنا چاہیں جائیں, نہ چلنا چاہیں تو وہ ان کی مرضی ہے, لیکن یہ برابر کا رشتہ ہے, یہ ایکسلنس کی طرف کا نہیں ہے, کیونکہ رابعہ کے اندر بھی غصہ جو ہے وہ ماشاء اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے جیسا کہ دانش کے اندر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام بہن؟ جی میں شبنم جھنگ سے بول رہی ہوں. اللہ نے آپ کو صحت زندگی دے. ایسے لگتا ہے کہ سارے مسئلوں کا حل آپ کے پاس ہی ہے. اچھا, ایسا لگنا نہیں چاہیے بھائی. بڑی ہم نے چکریں ماری ہیں, جو کسی نے بتایا ہے پڑھا ہے. میرا بیٹا ہے, اس کا نام محمد اورنگزیب ہے, اورنگزیب بلاتے ہیں. اچھا. وہ تو بھائی وہ 90% مارکس لینے والا بچہ ہے, لیکن ہم نے اسے سی اے میں ایڈمیشن کروایا تھا. اچھا. تو 3-4 سال ہو گئے ہیں, اس کو اینگزائٹی ہو گئی ہے, وہ پیپرز نہیں دے سکتا, پڑھ نہیں سکتا. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کچھ اس کے بارے میں. اور اب وہ کہتا ہے کہ میری شادی کریں. اچھا. دانش کی کتنی عمر ہے؟ اس کی بچے اورنگزیب کی کتنی عمر ہے؟ جی اب 25 سال کا ہوا ہے, دسمبر میں ہو جائے گا. جمعۃ الوداع کے دن پیدا ہوا تھا, لیکن مشکلیں بہت آتی ہیں اس کے دن. اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ جی اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 22/12/2000. 2000. جی 22/12/2000. ان کی والدہ کا نام ہے؟ جی شبنم. شبنم. تو شبنم انگزائٹی ڈس آرڈر اس کو کب سے ہے؟ بھائی ان کی فیملی میں بھی ہے, اور 7th 8th کے ساتھ تب ہمیں پتہ نہیں چلا, لیکن جب ایف ایس سی میں آیا تو پھر ہم نے اس کے 2-3 جگہ سے ٹریٹمنٹ بھی کروایا, اب بھی کروا رہے ہیں, لیکن اس کو کچھ آرام نہیں آتا. ٹریٹمنٹ سے کیا مطلب ہے شبنم؟ جی ٹریٹمنٹ سے کیا مطلب ہے؟ جی سائیکیٹرسٹ کو ہم دکھا رہے ہیں. اچھا, تو آپ ایک اچھا سائیکیٹرسٹ بھی دکھا دیں کسی کو. جی لاہور سے ہم دکھا رہے ہیں, ڈاکٹر آفتاب ہے, ہم کافی فیمس ہیں. اچھا, فیمس ہونے اور اچھے ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جی بھائی بچے میں ہمیں جہاں پتہ چلتا ہے, پہلے ادھر سے کرواتے رہے ہیں تو, لیکن اب پھر اسے لاہور سے دکھایا, کسی نے کہا تھا یہ بہت اچھے ہیں. تو آپ ڈاکٹر آفتاب اچھے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن انگزائٹی ڈس آرڈر جو ہے یہ کنٹرولبل ہے. انگزائٹی ہمیشہ آتی ہے ڈپریشن کے ساتھ. جی ڈپریشن ہی ہو جاتا ہے اس کا. تو کیا کچھ یہ کر سکے گا, یا اب ہم نے اس کا لا میں بھی ایڈمیشن کروا دیا ہے, تو اب وہ کہتے ہیں کہ بس میری شادی کریں, آپ نے میری زندگی تباہ کی, اپنی مرضی کی ڈگری رکھوائی تھی. وہ نہیں جانا چاہتا تھا اے سی سی اے میں یا جی وہ سی اے میں نہیں تھا جانا چاہتا, بس ہم نے بھائی اپنے حالات کی وجہ سے سوچا کہ یہ سستی ڈگری ہے, گھر بیٹھ کے ہوتی ہے, ڈگری بہت بڑی ہے, تو اب وہ کہیں ایڈمیشن بھی نہیں لینا چاہتا. بالکل بہت ہو گیا ہے ڈسہارٹ نا ہمارے. تو شبنم ابھی بھی آپ اس کے بارے میں چاہ رہے ہیں کہ وہ کر پائے گا؟ اتنی زیادہ زور والی پیرنٹنگ کیوں کرتے ہو کہ یہ کرے یہ کرے یہ کرے؟ جی بھائی اب وہ اس نے 4-5 سال اس میں لگا لیے ہیں نا, تو اب وہ کسی اور میں ایڈمیشن نہیں لینا چاہتا. لا میں اس کو ہم نے پھر بھی کہا ہے, تو آپ بتائیں. آپ ماں باپ میں سے زیادہ سخت آپ ہیں یا والد صاحب ہیں؟ جی والد ہیں, وہ سخت نہیں ہیں لیکن مرضی اپنی منواتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا اچھا اچھا. کیا نام ہے والد صاحب کا؟ مطلب جی ظفر اقبال. اتنا نرم آدمی ہے شبنم ظفر اقبال. جی بھائی یہ تو آپ پوچھ کے دیکھیں کسی سے کہ کتنے نرم. میں تمہیں بتا رہا ہوں, پوچھنا میں نے کس سے ہے. ظفر اچھا انسان ہے. جی بھائی اس کے لیے تو بڑے لونگ ہے. ہمارے گھر کا موجود اسی بچے کی پریشانی سے ہمیں بہت پریشانیاں آ گئی ہیں. ایک ہمارا رزق کا جو وسیلہ ہے نا, وہ اللہ میاں وسیع کر نہیں رہا. اتنے سال گزر گئے ہیں. کیا کرتے ہیں ظفر اقبال؟ جی ایڈوکیٹ ہیں. زندگی میں کبھی شبنم شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک شریف آدمی دیا؟ بہت. میں روز شکرانے کے نفل پڑھتی ہوں, ہر کھانے کے بعد. ہر کھانے کے بعد بآواز بلند شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا. اچھا, جس دن آپ نے دل سے شکر ادا کیا نا شبنم, دیکھو دل کے معاملہ صرف اللہ جانتا ہے, جس دن دل سے شکر ادا کیا, ایویں نہیں کاروائی نہیں, اس دن اللہ رزق میں برکت ڈال دے گا. یہ ذہن میں رکھنا. بھائی آپ کہہ سکتے ہو, میں نہیں کہہ سکتی. میں کیوں نہیں کہہ سکتی ہیں آپ کو کیا پابندی ہے؟ میں کتنا شکر ادا کرتی ہوں. جو شخص مشکل میں ہوتا ہے بھائی وہ تو پھر کوئی ذریعے ڈھونڈتا ہے. اگر آپ اس بچے کے لیے ہمیں کچھ بتا دیں. ماشاءاللہ. ابھی شادی کا بھی مسئلہ پھنس گیا ہے کیونکہ یہ اس کا روزگار کوئی نہیں ہے. یا تو یہ شادی کی. اچھا میری ایک بات بتاؤ, مجھے ایک بات بتاؤ بڑی ایمانداری سے شبنم. جی جی ضرور. آپ فرما رہی ہیں کہ جس پہ گزرتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر مشورہ آپ کو چاہیے ہی نہیں تو آپ مشورہ مانگ کیوں رہی ہیں؟ بھائی چاہیے, لیکن ہم اتنے پریشان ہیں کہ ہمیں اب سمجھ نہیں میری سوال کا جواب دینا ہے آپ نے. مشورہ اس لیے مانگ رہی ہوں کہ آپ کے پاس اللہ میاں نے آپ کو اتنی. تو میں نے پچھلی باتیں جو کی ہیں وہ بھی ساری اسی طرح سے کی ہیں.
اگر وہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو اگلی بات بیٹے کے لیے ایکسیپٹیبل تمہیں کیوں ہوگی؟ مجھے یہ بتاؤ. بھائی میں شکر ادا کرتی ہوں جہاں تک میرا اپنے حساب سے تمہیں بہت. شبنم میں نے صرف تمہیں ایک آئینہ دکھایا ہے, اب تم چاہو تو دیکھو چاہو نہ دیکھو, لیکن بچہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نہیں چلیں آپ بتائیں, یہ والا رویہ اب بیٹے کے ساتھ بھی رکھو گے تو وہ بھی اریٹیٹ ہوگا. یہ رویہ اس طرح سے نہیں ہوتا بچے. شبنم تھوڑی سی عاجزی پیدا کرو, تھوڑی سی عاجزی. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. چلیں یہ والا کیا رویہ ہوتا ہے, یہ مشکل رویہ بچے. حضرت سر ماشاء اللہ آپ نے کافی ساری چیزیں اپنے جو ہے علم کے مطابق تو ان کو بیان کی ہیں, اور نو ڈاؤٹ چیزیں کسی طور کے اوپر بیٹے کا اگر ہم ذائچہ دیکھیں اورنگزیب کا, تو اس اعتبار سے یہ بچہ بہت حساس ہے, بہت سینسٹیو ہے. اس کا مون سائن کے مطابق جو نیچر پرسنالٹی بنتی ہے, آؤٹ آف دا وے جا کے ہر ایک کا احساس کرنا, اپنی دل کی باتوں کو اپنے دل میں رکھنا, بیان نہ کر پانا چیزوں کو, تب یہ بیان کرتا ہے جب اس کی لمٹس بہت مینٹلی طور پہ کراس ہو چکی ہوتی ہیں, یا وہ چیزیں والدین کو یا دوسروں کو فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس سے آپ 10 دفعہ پوچھیں گے تو 10 دفعہ پوچھنے کے بعد یہ 11ویں دفعہ اپنے دل کی بات بیان کرے گا, ورنہ یہ اپنے دل کی بات نہیں بولے گا. ایک تو یہ چیز ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر بیٹے کے اندر سیکریفائز اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہر چیز کو سیکریفائز کرتے کرتے اب اپنی زندگی سے وہ کافی حد تک پریشان آ چکا ہوا ہے. ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کو کانفیڈنس دلانا, اس کو ہمت حوصلہ دلانا, اس کو تھوڑا سا سپیس دینا اس کی اپنی پرسنل لائف میں. اب یہ جو شادی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے ذائچے میں ابھی ماشاءاللہ اس کی ایج 25 ہے. ایک تو یہ منگل یوگ بھی لگا ہوا ہے, مانگلک والا معاملہ ہے. پھر اگر یہ پسند کی شادی کرے گا تو اس میں بھی چیزیں کو بہت اچھی نہیں ہے. ارینج میرج ہوگی تو اس کا بھی رولنگ پلانٹ کو بہت اسٹرانگ نہیں ہے. تو یہ چیز اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس بچے کے ذائچے میں, کہ جب بھی اس کی شادی ہو اس میں نکاح کا ٹائم بہت اچھا ہونا چاہیے. انٹل اینڈ انلیس کہ اس کا نکاح کا ٹائم اچھا نہیں ہوتا تو اگر یہ اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر شادی کی طرف بھی جاتا ہے تو وہاں سے بھی وہی چیزیں ہوں گی جو کہ اس کو تعلیم میں فیس کرنی پڑنی ہے. ایک تو یہ چیز کو بہت امپورٹنٹ ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر آبویسلی آپ نے جو فرسٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ والد کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی بہت زیادہ بانڈنگ وائز جو اسٹرینتھنگ نظر آتی ہے اس میں کمزوری نظر آتی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, کیونکہ مدر کا پلانٹ جو ہے وہ ان کے ذائچے میں جا کے موجود ہے 6th ہاؤس میں, کمزور گھر میں. والد کا پلانٹ جا کے کمزور پلانٹ سیٹرن کے ساتھ 10th ہاؤس میں موجود ہے, اور وہ بھی ایک کمزور کیفیت میں ہے. اوپر سے یہ اپنے دل کی باتیں بیان نہیں کرتا. سن سیدھا ذہن کے گھر کو دیکھ رہا ہے جو کہ ایک دم سے غصے اور اگریشن کو ریلیٹ کرتا ہے. تو اس بچے کو کانفیڈنس کی ضرورت ہے, اور اس کے کانفیڈنس کو بہتر کرنے کے لیے ایک در نجف جو کہ نجف اشرف سے آتا ہے, جیم سٹون, اس کی ایک رنگ بنوا کے اس کو پہننی چاہیے. پھر اس کے بعد اس کو اپنا واٹر انٹیک بڑھا دینا چاہیے. کم سے کم پورا 1 سے 1.5 لیٹر پانی اس کو روزانہ پینا چاہیے, کیونکہ جتنا زیادہ یہ پانی پیے گا اتنا زیادہ مینٹلی طور کے اوپر یہ پرسکون ہوگا. پھر اس بچے کا ایک صدقہ نکلتا ہے, اور وہ صدقہ اس کا بنتا ہے 2 انڈوں کا. ڈیلی 2 انڈے اس کا یا تو نیت کر لی جائے, اس سے رکھوا لیے جائیں, یا اس کے سر سے وار لیے جائیں, گھر کی چھت پہ یا باہر کسی بھی درخت کے نیچے رکھوائیں. یہ صدقہ کرنے سے یہ ذہنی طور پہ تھوڑا سا کام ہونا شروع ہوگا, اس کی تعلیم میں بہتری آنا شروع ہوگی, چیزوں میں پازیٹیوٹی آنا شروع ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے اس کو چاہیے کہ 11 مرتبہ ایک چھوٹی سی دعا ہے نادی علی صغیر کی, اس کو 11 مرتبہ خود پڑھے اور پانی کا گلاس سامنے رکھ کے پڑھ کے, ہاں نادی علی صغیر چھوٹی دعا, وہ 11 مرتبہ پڑھ کے پانی کا دم شدہ وہ پانی پیے. اس سے اس ایموشنلی طور کے اوپر اس کو بیلنس ہونا شروع ہوگا, اور یہ اپنے دل کی بات جو بیان نہیں کرتا, کہتا نہیں ہے, اور یہ تب کہتا ہے جب ہر چیز سر سے گزر چکی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے اس کے اندر تھوڑا سا انرجی, کانفیڈنس آنا شروع ہوگا کہ اپنی پریکٹیکل لائف میں اور اپنی آگے آنے والی زندگی میں چیزوں کو فیس کر سکے. کمل ہے کراچی سے. تو شبنم بیٹا وہ ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ کے بچے کو اچھے پیرنٹس چاہیے. اب وہ کیسے ملیں گے یہ آپ کی مطلب ہے, لیکن ابھی کا شادی کا ٹائم اس کا نہیں ہے. اور تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے یو نیڈ ٹو گیٹ ہم آؤٹ آف ڈپریشن. وہ کانفیڈنس کیسے آئے گا, وہ ڈاکٹر دے گا یا ماں باپ دیں گے, یہ ثواب دید آپ کی اپنی ہے. کمل السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی میرا مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا تھا. کیا پوچھنا تھا؟ جی ہسبینڈ کے بارے میں بات کرنی ہے مجھے. ان کا نام سید تاجدار حسین ہے. سید تاجدار حسین. تاجدار. جی, اور ان کی تاریخ پیدائش ہے 28 جنوری 1960. 27 جنوری 1960. جی, تو وہ فائنینشلی کافی مطلب جیسے پیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں, مطلب کچھ ہم وہ نہیں کر سکتے, سیو نہیں کر سکتے, اور کافی پریشان رہتے ہیں نا اس چیز کے لیے. اس میں تاجدار کی کیا مطلب غلطی ہے؟
مطلب کچھ مطلب ان کا کوئی ایسا بزنس نہیں کر پاتے. سادہ آدمی ہے نا. جی سادہ آدمی ہے, بزنس مین تو وہ نہیں ہے. جی تو وہ اس لیے میں کافی پریشان رہتے ہیں نا وہ مالی طور پر. اچھا, تو اس کے لیے میں چاہتی کوئی دعا, کوئی ایسی چیز, کوئی ریمیڈی ہو تو آپ پلیز بتا دیں تاکہ وہ ان کی پرابلم سالو ہو جائے. تو یہ مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ میری بیٹی کا ہے. کیا نام؟ اس کا نام خضران حسین ہے. سدرا خضران حسین جی. 12 فروری 1992. اچھا, 11 فروری. ہاں تو 12 فروری 1992. اچھا, تو وہ ان کا اس کو ڈیورس ہو گئی, 2 بچے ہیں اس کے. تو اس کا ہسبینڈ مطلب کوئی سپورٹ نہیں کرتا کسی بھی قسم کی نا. تو اس کے لیے پریشان ہوں میں کہ وہ مطلب میں چاہتی ہوں اس کی شادی ہو جائے. تو آئے شادی کر دی, بچے چھوٹے ہیں اس کے ابھی, ایک 6 سال کا ہے, ایک 8 سال کا ہے. تو اس کی شادی میں کوئی مسئلہ مطلب رشتے آتے ہیں تو اتنے سوٹیبل نہیں ہوتے کہ ہم کریں اس سے. تو یہ کہ آپ تو یہ شادی تو کرنی ہے ٹھیک ہے, لیکن طلاق ہوئی کیوں 2 بچوں کے بعد؟ وہ میرا اصل میں وہ کینیڈا میں رہتا ہے نا, جو بچہ تھا جی, تو وہ آپ سے شادی کر لی نا اس نے. تو بچی پاکستان میں رہی؟ جی پاکستان میں تھی بیٹی میری. وہ کینیڈا نہیں لے کر گیا؟ نہیں, وہ کینیڈا لے کے نہیں گیا. میرا بھتیجا ہے وہ سگا. تو آپ اپنے بھتیجے کو نہیں جانتی تھیں؟ جانتی تھی, لیکن بس وہ یہ ہوا کہ وہ بھائی کا بیٹا ہے اور کینیڈا میں رہتے تھے وہ لوگ, تو میں نے کہا چلو کر دیتی ہوں. تو وہ پھر وہ وہاں پہ شادی کر لی. تھوڑا سا صحیح ایکٹیویٹیز نہیں تھی اس کی وہاں پر, تو اس نے وہاں سے ڈیورس بھیج دی. شادی کر کے دوسری تیسری شادی کری اس نے میری بیٹی. آپ جو فرما رہی ہیں نا, یہ باقی جتنے بھی بچے ہیں نا سننے والے, جن کی بیٹیاں اس طرح سے ہیں کہ کر دینا نکاح, پھر وہ پاکستان آ کے بچے 2 پیدا کر کے واپس چلا جائے, نکاح نامہ بھی نہ بلائے بھی نہ, اور وہاں رجسٹر بھی نہ کرائے. یہ جو ہے نا سیکنڈ پاسپورٹ والی گیم, یہ بڑی خطرناک ہے. جی ہاں, تو کافی پرابلم میں ہم لوگ. تو میری ایک ہی بیٹی ہے نا, تو مجھے کافی تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی اس کا دوبارہ کچھ ہو جائے کچھ مسئلہ. تو میں نے اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کچھ گائیڈ کریں. اوکے, آپ غور سے سننا. جی سر, بہن ہماری کا ان کے ہسبینڈ کا چارٹ اگر دیکھا جائے, تاج صاحب کا, ایک تو یہ بائی نیچر بہت سینسٹیو ہے, کمزور قوت فیصلہ کے حامل ہیں. یہ اپنی زندگی میں جو بھی ڈیسیژن خود کرتے ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہوتا. تو ان کے ہسبینڈ کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کسی کا نصیب اپنے ساتھ اٹیچ کریں, کیونکہ پارٹنرشپ میں کریں, کیونکہ ان کا اپنا جو چارٹ ہے اس میں میجرلی 4 پلانٹس 12 ہاؤس میں ویک ہے. اس کے بعد 2 پلانٹس میجرلی طور پہ سن کے بہت قریب ہیں اور وہ حالت غروب میں ہیں. ٹوٹل 7 ستارے ہوتے ہیں, تو 6 ستارے ویسی زائچے میں کمزور. تو اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان کو کسی کے ساتھ اپنے ساتھ اٹیچ کریں, کاروبار میں رہنا اور نصیب میں بھی اگر انہوں نے اپنے کسی فیملی ممبر کا اٹیچ کر لیں, اپنی بیٹی کا کر لیں, مسز کا کر لیں. اور کیونکہ ان کو زندگی میں لوگوں سے کوئی جو ہے کچھ صلہ بھی نہیں ملتا. یہ لوگوں کے ساتھ جو بھی نیکی کرتے ہیں, جو بھی لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں, اس کا ان ریٹرن ان کی زندگی میں نہیں ہے. تو ان کے مسئلے کا جو سلوشن ہے کہ ایک تو یہ کسی کا نصیب اٹیچ کریں. پیسہ روکنے والا ان کا چارٹ نہیں ہے. پیسے کو روکنے کے لیے پیسے کی شکل کو بدلیں, پیسے کی شیپ کو چینج کر کے ایسٹ فارم میں سیو کرنا شروع کریں, تو پیسہ رکے گا. ورنہ تھرو آؤٹ دا لائف, ایسٹ میں, گولڈ میں, زمین, تھرو آؤٹ دا لائف انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی کمایا ہے وہ ضائع کیا ہوگا, یا وہ کسی نہ کسی وجہ سے نکل گیا ہوگا. تو ایک تو یہ 2 فارمولاز اپلائی کریں تو چیزیں سے بہتر ہوں گی. سیکنڈلی طور کے اوپر ان کو قرآن کی سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اس کی ایک تصویر لازمی پڑھنی چاہیے. بیٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بیٹی جو ہے ان کے چارٹ میں ایک تو سینیریو وہی نظر آتا ہے جو کہ بائی برتھ مانگلک والا ہوتا ہے, کہ جب مانگلک ہو اور نکاح کا ٹائم اچھا نہ ہو تو پھر وہی پریشانی ہوتی ہے جو کہ ابھی ہوئی. اوبویسلی آپ بچپن سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن پھر بھی وہی مسئلہ دیکھنا پڑا. لیکن ان کی بیٹی کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے اگلا جو سال ہے 2 جون سے لے کے مڈ آف اکتوبر 2026 تک, یہ ٹائم ان کی زندگی میں بہت اچھا ہے. جوپیٹر ان کے 3rd ہاؤس سے ڈائریکٹلی 7ویں نظر سے ان کے نصیب کے گھر کو دیکھے گا, جو کہ عقد ثانی کا گھر ہوتا ہے, 2nd میرج کا. تو اگلے سال اگر یہ کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, ان کی شادی ہو جائے گی. لیکن پہلے والی غلطی کو رپیٹ نہ کریں کہ نکاح کا ٹائم نہ نکلوائیں, رینڈملی کسی بھی ٹائم پہ کر لیں, کیونکہ ان کا 2nd میرج کا چارٹ جو ہے وہ بھی کوئی بہت سٹیبل نہیں ہے. اس چیز کو بھی سٹیبل رکھنے کے لیے اور زندگی میں خوشحالی رکھنے کے لیے کچھ صدقات, کچھ ریمیڈیز اور کچھ نکاح کا ٹائم, یہ چیزیں مل کے ان کی زندگی میں بہتری لائیں گی. اور صدقے کے طور کے پر ان کو چاہیے
ایوری ٹیوزڈے بیٹی کے لیے لال رنگ کی کوئی بھی چیز لیں جس میں گوشت ہو جائے, کلیجی ہو جائے, سرخ کپڑا ہو جائے, 100 روپے کا نوٹ ہو جائے, ریڈ کلر کی ہونی چاہیے. ایوری ٹیوزڈے صدقہ کریں تو بیٹی کی زندگی میں انشاءاللہ مشکلات کم ہوں گی. بیٹا جی یہ جو معاملات ہیں نا یہ بڑے اس بیٹی کے سوچ سمجھ کے جانا, لیکن اگلے سال کے مڈل کے بعد آپ کے پاس 6-8 مہینے جو ہیں وہ بڑے اچھے ہوں گے, جس میں کہ کمفرٹیبلی کوئی نہ کوئی پرپوزلز انشاءاللہ ضرور آئیں گے. لیکن بہرحال سوچ سمجھ کے کرنا, یہ والی غلطی دوبارہ ریپیٹ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے, یہ غلطی ہے. لیکن تاج جو ہیں ان کو کہیے کہ وہ اپنا کام جو اگر آگے کرنا چاہتے ہیں تو کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں جائیں, وہ زیادہ بہتر ہوگا ان کے لیے, کیونکہ ہی از اے ویک ڈیسیجن میکر. جی ہیرا السلام علیکم بیٹا. وعلیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بلال بھائی میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں, میں آپ کو بہت پہلے سے دیکھ رہی ہوں, آپ کا شو دیکھتی ہوں بہت شوق سے. مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی اپنی بیٹی, تھوڑا سا اونچا بولیے گا ہیرا پلیز. جی جی, میری جو بیٹی ہے وہ بہت فبیحہ عمر نام ہے اس کا. سوری 6 سال کی. سوری فبیحہ عمر. جی جی فبیحہ عمر. فبیحہ عمر بہت زیادہ غصہ کرتی ہے جی, بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور بہت زیادہ روتی بھی ہے. اسپیشلی اسکول جانا اس کے لیے بہت مشکل ہے, ہر ایک سے ڈرتی بہت ہے, اس کے اندر خوف بہت ہے. اچھا ہاں جی. اور میں اپنے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور اولاد دے دے. ایک ہی بیٹی ہے میری, تاکہ وہ اپنے بہن بھائیوں کا بھی بہت کرتی ہے کہ میرا کوئی بہن بھائی ہو, سب کے ہیں. یہ پوچھنا تھا کہ آپ کو. عمر آپ کے ہسبینڈ ہیں ہیرا؟ جی محمد عمر میرے شوہر کا نام ہے. اچھا اچھا ہیرا, ان کا بھی کوئی کام نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کام کوئی نہیں, کوئی روزگار کوئی نہیں ہے. مطلب میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی. اچھا جی, میری بیٹی کی فیس, ہر چیز, کھانا پینا ہمارا, ایون ہم رینٹ پہ رہنے دونوں میاں بیوی, تو وہی ہمارا رینٹ بھی دیتے ہیں. عمر کی تعلیم وغیرہ نہیں ہے یا کوئی کام ایسا؟ نہیں کوئی کام نہیں, کوئی تعلیم نہیں. تو آپ کی پسند کی شادی تھی ہیرا یہ؟ نہیں, میرے گھر والوں نے شادی کی تھی. انہوں نے کچھ دیکھنا ویکھنا نہیں تھا ادھر ادھر کہ بچی کہاں جا رہی ہے؟ وہ اس وقت بس ان کے فادر جو تھے وہ حیات تھے, اس وقت سارے فیملی ایک ساتھ ہی سب رہتے تھے. تو بعد میں کچھ اتنے کرائسس ہوئے, حالات اتنے خراب ہوئے, فادر کی بھی ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہم پھر اپنے بھائی کی طرف, مطلب میں اپنے رینٹ پہ ہی رہتی ہوں, بھائی کے گھر نہیں رہتی, لیکن رینٹ وہی پے کرتے ہیں. بس ہم آپس میں بھی بس ٹھیک ہے, اتنا کوئی, بس بچی کا مجھے زیادہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی کو کوئی بہن بھائی ہو جائے تو وہ شاید اس میں بزی ہو جائے, کیونکہ میری لائف جو بھی ہے بس میری بچی خوش ہو. وہ ڈرتی بہت ہے, پتا نہیں. آپ ہیپی ہیں اپنی میرج میں ہیرا؟ جی جی, آپ اپنی میرج میں ہیپی ہیں؟ بلال بھائی بس. آپ کی لڑائی تو نہیں ہوتی عمر سے؟ ہوتی ہے ہماری, ہم کمپیٹیبل, ہمارا مزاج نہیں ملتا, لیکن پھر بھی یہ میری دوسری شادی ہے. آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ بچے اس عمر میں جو ہے نا یہ میگنیٹ کی طرح چیزوں کو کھینچتے ہیں اور وہ انسیکیورٹی کے اندر چلے جاتے ہیں, اور یہ انسیکیورٹی بچوں کے یہ مزاج ہیں جو کہ آپ فرما رہی ہیں. اب یہ بچے کی سیکیورٹی تو ماں باپ ہی ہو سکتا ہے نا, 6 سال کی بچی کی اور سیکیورٹی کون ہو سکتا ہے؟ سو بچی کو ٹھیک کرنا ہے تو اپنی پیرنٹنگ کو ٹھیک کرنا ہے. بچہ جو دیکھے گا وہ اس سے سیکیورٹی لے گا, وہ ماں باپ کو محبت میں دیکھے گا تو سیکیور ہوگا, نہیں تو بچہ انسیکیور ہوگا. اور وہ بھی بیٹی, یہ بہرحال آپ نے ابھی ٹیلی ویژن پہ سننا ہے, فون رکھ دینا ہے کہ شاہ صاحب اس پہ کیا کہہ رہے ہیں. فبیحہ دیکھیے, اس میں بیٹی کی نام کے مطابق اور دونوں ہسبینڈ وائف کے ناموں کے اعتبار سے انہیں کافی حد تک اپنی بہت ساری پرابلمس کا خود بھی ادراک ہے. کیونکہ ہیرا کا دیکھا جائے تو نام کے مطابق ہمارے پاس آبی عنصر آتا ہے, عمر کا دیکھا جائے تو ان کے نام کے اعتبار سے آتشی عنصر آتا ہے. قانون قدرت ہے, اور آپ جب بھی اللہ کے قانون کو چینج کر کے کچھ چیز کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن بہت شدید ہوتا ہے. ٹھیک, آگ اور پانی کا کوئی ملاپ نہیں ہے. آگ جو ہے وہ پانی کو بوائل کرے گی, پانی جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا کرے گا. تو اس اعتبار سے دونوں کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, اور وہی چیز اگر گھر میں پرابلم کریٹ کر رہی ہے, پرسنل لائف میں چیزیں کریٹڈ کر رہی ہیں. بیٹی کے اوپر سے ہم لوگ دیکھیں تو بیٹی کے نام کے اعتبار سے بھی ان کے مزاج میں ان کا جو حرف فے آتا ہے وہ آتشی مزاج کو ریپرزینٹ کرتا ہے, فائری نیچر کو بھی. اور بیسیکلی نام کے اعتبار سے ان کا جو زوڈک سائن بنتا ہے اس میں تھوڑا سا یہ چیز نظر آتی ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر سیٹسفائی نہ ہونا.
آپ کو کوئی بھی نعمت مل رہی ہے, آپ کسی بھی مقام پہ پہنچ رہے ہیں زندگی میں, کوئی بھی آسائشیں آپ کے پاس ہیں, تو آپ بجائے کہ بلیسنگ کو آپ شکر کی طرف لے کے جائیں, آپ اس کو کہیں نہ کہیں پہ مزید چاہت کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ چیز مجھے مل گئی, اب اس کے مزید آگے کیا ملنا چاہیے. تو اس چیز کے اعتبار سے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بیٹی کا جو نام ہے, ابھی کم عمری میں ہے تو ان کا نام چینج کر لیا جائے. اگر ڈاکومنٹس میں نہیں ہو سکتا تو پکارنے میں چینج کر دیا جائے. پکارنے میں اگر ان کا نام چینج کریں تو اس کو نام کو رکھیں حرف ہے سے, ایچ کے ساتھ نام شروع رکھیں, پکارنے میں چینج کریں, اس سے اس کی نیچر میں چینجز آنا شروع ہوں گی. سیکنڈلی طور کے اوپر ان کو چاہیے کہ بیٹی کو سورہ قمر کا دم شدہ پانی پلانا شروع کریں تاکہ ان کے مزاج میں تھوڑا ٹھہراؤ آئے, دھیما پن آئے, اور جو چیزیں وہ یہاں پہ ایکسپیرینس کر رہی ہیں وہ ان کی آگے کی زندگی میں جا کے ایکسپیرینس نہ ہو. سیکنڈلی طور کے اوپر ہسبینڈ کے لیے جو ان کے میاں بیوی کے آپس میں ایشوز ہیں یا ہسبینڈ کے کام سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں, اس کے لیے ان کو چاہیے ہیرا کو کہ کسی بھی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں اور اس کا ثواب ہدیہ کریں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو, اور ان کے وسیلہ سے اپنے لیے بھی اور بیٹی کے لیے بھی اور ہسبینڈ کے لیے بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی دعائیں ضرور قبول کرے گا. ہیرا, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ ہانیہ نام رکھ سکتے ہو بیٹی کا, ہے وہ بڑا, ام ہانی نام رکھو تو بہت ہی اچھا ہے, یہ بڑا خوبصورت نام ہے. نام بدل دو تو بہتر ہے, یہ اس نام کے اندر آپ کو ٹربل جو ہے وہ رہے گا. جی السلام علیکم کالر. ثنا بیٹا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی کیا حال چال, ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ الحمدللہ. بھائی کیسے, مجھے بہت شوق تھا آپ سے بات کرنے کا, بہت مشکل سے کال ملتی ہے بھائی آپ کی, بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. سلامت رہیے, حکم فرمائیے. بھائی دعا کریں, میرے 4 بچے, اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بھائی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا, سب سے بڑا بیٹا میرا حافظ ہے, حافظ قرآن پاک ہے. اچھا. 15 جون. ہاں 15 جون 2009. اچھا. گجرانوالہ میں پیدا ہوا تھا یہ, ٹھیک, مغرب کی ٹائم. ٹھیک. تو ایشو کیا ہے حافظ صاحب کے ساتھ؟ بھائی یہ کہہ رہے کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں, لیکن اس کے فادر کہہ رہے کہ عالم کی بجائے اگر آپ دوسری ایجوکیشن فیلڈ میں جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. بیٹے کا نام کیا ہے؟ بیٹے کا بیٹا ہے حافظ محمد طیب. محمد طیب. حافظ محمد طیب. مجھے ایک بات بتاؤ, عالم بننا ہے, اس نے درس نظامی کرنا ہے؟ ہاں جی, وہ کہہ رہے ہیں میں درس نظامی کرنا چاہ رہا ہوں. ضرور کرے. درس نظامی کے ساتھ یہ اسکول کیوں نہیں کر سکتا؟ بھائی اصل میں مسئلہ کیا, وہ کہہ رہے اگر عمل زیادہ بہتر ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے, عالم بن کے اگر عمل نہ ہو سکا تو پھر. یہ کیا بات ہوئی؟ عالم بن کے کتابیں پڑھ کے تو عمل نہ ہو سکا, پھر بھائی فائدہ کیا عالم بننے کا؟ یہ میری سمجھ میں نہیں بات آئی. اگر وہ درس نظامی کرے گا صرف تو وہ اچھا کردار ہوگا, اسکول جائے گا تو اچھا کردار نہیں ہوگا. نہیں, اسکول جائے گا اچھا کردار ہوگا, عالم بن کے مولوی کی لائن پہ چل پڑے گا. وہ سب یہی کہتے کہ مولوی بن جائے گا, پھر وہ اس لائن پہ چل پڑے گا. اس میں برائی ہے؟ وہ آپ کو پتا ہے آج کل اگر میری کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر مولوی بن گیا تو پھر خود عمل کے قابل شاید وہ اتنا نہ رہے جتنا لوگوں کو سکھا سکے. میری پیاری بہن, میں بڑے ادب سے آپ سے کہہ رہا ہوں, میں نے 8 سال میں درس نظامی پڑھا تھا جامعہ نعیمیہ سے. میرے اندر کوئی مولوی نظر آتا ہے تمہیں؟ بھائی نہیں, آپ تو میں کالج میں بھی کیا, اسکول میں بھی کیا. نہیں یہ نہیں بات بیٹا, یہ پتہ نہیں کیوں ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے کہ یا یہ کرے یا یہ کرے. اس میں کیا ہے؟ ایک عام بچہ طالب علم جو اسکول کی کیمسٹری فزکس پڑھ سکتا ہے, بیولوجی پڑھ سکتا ہے, یقین کرو اس کے لیے درس نظامی کوئی مشکل بات نہیں ہے. نہیں مشکل نہیں ہے بھائی, لیکن اس کا کیوں ایگری نہیں ہو رہے ہم لوگ اس بات پہ. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس نظام پہ چلنا ہے. وہ آپ نے اس کو حافظ بنایا تو وہ ایک کلچر سے یوز ٹو ہو گیا نا. ہاں جی. اب آپ اس کو ایک آپشن دیجیے, اسے کہیے بھائی جان آپ 6ٹھی کلاس یا 7ویں کلاس جتنی بھی اس کی ایج کے مطابق کلاس ہے وہاں بھی ایڈمیشن لیجئے. اس کے بعد آپ آئیے اور 4 گھنٹے آپ مدرسے جائیے اور اپنا درس نظامی پڑھیے. اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس کے بعد وہ اگر آگے جا کے ماسٹرز کرنا چاہتا ہے اسلامیات میں یا کسی بھی چیز میں تو وہ آگے جا کے کر لے گا.
اس لیے اس کی دنیا بھی ٹھیک رہے گی اور دین بھی ٹھیک رہے گا، بلکہ زیادہ ایکسکلوسیو رہے گا۔ اسرار احمد صاحب کون سے مدرسے میں گئے تھے؟ اتنا بڑا عالم ہے۔ مولانا مودودی کون سے مدرسے میں گیا تھا؟ اتنا بڑا عالم ہے۔ غصہ بہت زیادہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس کو نہیں ابھی ہم اس بات کو میرٹ پہ ڈسکس کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اگر جب حافظ بنایا تھا تو آپ نے سوچا تھا نا کہ حافظ بنے تاکہ ہمیں جنت میں لے کر جائے۔ پتہ نہیں یہ روایت میں نے نہیں آج تک پڑھی، تو اب آپ اس کا تھوڑا سا بوجھ اٹھاؤ نا۔ صرف حافظ بنانا تو نہیں آپ کا کام تھا نا۔ اب اس نے اس ماحول کو دیکھ لیا، وہاں آسانی بھی ہے، وہاں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، اب وہ کہے گا میں دنیا میں آؤں گا نہیں، تو پھر اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ یہ بات سوال ہے نا۔ اس لیے بچے کو صرف یہ آپشن دینی ہے کہ بیٹا جی آپ نے درس تب پڑھنا ہے جب آپ اسکول میں بھی جائیں گے۔ اسکول کے بچے کے لیے درس پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، دس آئی ایشور یو، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اس کے اوپر ذرا بچے کا نام اس نے بتا دیا تھا۔ بالکل انہوں نے بتا دیا، حافظ طیب۔ ایک تو ماشاءاللہ آپ نے کافی اچھی ان کو ایڈوائس کی ہے، کیونکہ دین اور دنیا دونوں رکھ کے دونوں ساتھ لے کے چلیں۔ اور آج کل جیسے زمانہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے، بچوں کو جب تک دنیا کا نہیں پتا ہوگا وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ حافظ صاحب کا اگر ہم ذائچہ دیکھیں نا، ان کو گھر والوں کو یہ فکر چھوڑ دینی چاہیے کہ یہ معاشی طور پہ کسی مشکل یا پریشانی میں گزرے گا۔ اس کے ذائچے میں پیسے کے گھر میں جپٹر پڑا ہوا ہے، جو کہ اس کو زندگی میں جب اور جتنے کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا رہے گا۔ سیکنڈلی طور کے اوپر حافظ صاحب کا جو اپنی نیچر پرسنالٹی ہے، یہ تھوڑا سا غیر مستقل مزاجی والی چیز ہے۔ ابھی وقتی طور کے اوپر ان کو یہ چیز فیل ہو رہی ہے کہ ان کو دنیاوی تعلیم میں نہیں آنا چاہیے، ان کو صرف دینی تھوڑی دیر بعد جذبات بدل جائیں گے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی یہ چیزیں چینج ہوں گی، کیونکہ ان کے اندر غیر مستقل مزاجی والا ایلیمنٹ ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ ابھی جو صحیح ڈیسیژن ہے اس کے لیے وہ لازمی لیں، کیونکہ ان کی ایج ابھی ماشاءاللہ بہت چھوٹی ہے، ابھی صرف یہ 8-9 سال کے ہیں۔ تو ابھی ان کو نہیں پتا کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہے یا میرے لیے آگے چل کے کیا بہتر ہوگا۔ اور ابھی ہمارے یہاں پہ مدارس کا آپ کو پتا ہے کہ جو سسٹم چل رہا ہے کہ برین کو اس طرح کیپچر کر لیتے ہیں کہ بچے کو یہ فیل ہونا شروع ہوتا ہے کہ بس جو دنیا ہے وہ یہی ہے، جبکہ وہ بعد میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ وہ صرف ایک کنواں تھا، دنیا تو سمندر ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیزیں والدین کو چاہیے کہ دونوں طرف لے کے چلیں۔ مینٹلی طور کے اوپر یہ ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہیں، یہ کر لیں گے۔ اور اگر یہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ درس نظامی کے بعد جا کے سکولز میں جائیں تو اس کو پرائیویٹلی کروائیں، اس کو ڈسکنٹینیو نہ کریں، اس کو مستقل مزاجی کی طرف لے کے آئیں اور اس کو تھوڑا سا پش کرنا شروع کریں کہ یہ کر لے گا، اور اگر تھوڑا سا پش کیا جائے تو یہ کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سو میرا بچے کی زندگی کو خراب نہیں کرنا، خود توجہ کرنی ہے اور اس کے لیے رائٹ ڈیسیژن اب کریں۔ زبیر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ زبیدہ جی زبیدہ، بہت شکریہ آپ کا، اور بہت شوق تھا آپ سے بات کرنے کا۔ سلامت رہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو سر اس طرح ہے کہ میرے 2 سوال ہیں۔ جی ایک یہ سوال ہے میرا کہ میرا بھتیجا ہے مزمل، ٹھیک ہے جی، اس نے تقریباً آج سے 17-18 دن پہلے غصے میں آ کے اپنی بیگم کو 2 بار طلاق دی۔ اچھا۔ اور وہ لوگ پھر اپنی بیٹی کو لے گئے 2 بار طلاق دینے کے بعد۔ اچھا۔ اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ ایک بچہ جو ہے ابھی سال کا نہیں ہوا، اچھا، تقریباً 10 مہینے کا کہہ لیں یا 11 ماہ کا کہہ لیں۔ اس کی آپ کے بچے کا نام کیا ہے لڑکے کا؟ مزمل کی بیوی کا کیا نام ہے؟ لائبہ کو بہت جلدی تھی گھر چھوڑنے کی؟ نہیں سر، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو وہ اس لیے گئی کہ اس کو آج سے تقریباً جب ان کا جھگڑا ہوا آپس میں ایک چھوٹی سی بات کے اوپر، تو جھگڑا ہوا تو شوہر نے آ کے کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی 2 بار۔ اور جو 8 ماہ پہلے جب وہ جھگڑے کے دوران اس نے کہا کہ میرے شوہر نے آج سے 10 مہینے پہلے یا 8 ماہ پہلے میرے میاں نے مجھے ایک بار پہلے بھی دھمکی دی تھی اور یہی ورڈ بولے تھے۔ اچھا۔ تو وہ اس بنیاد پہ چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا۔ ابھی یہ معاملہ ہے کہ جب ہم نے ساری صورتحال دیکھی تو اس کے بعد اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ جب یہ ورڈ بولے گے جس کا میں ادا کرنا بھی، اس کے بعد بچہ ہوا؟ جی اس کے بعد، یعنی کہ جب یہ سارا جھگڑا ہو رہا تھا وہ پریگننٹ تھی؟ نہیں، جب اس نے پہلی طلاق دی تو اس وقت وہ پریگننٹ تھی اور بعد میں اس کا بچہ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کے بعد جو ہے تقریباً یہ 8-10 مہینے کے بعد دوبارہ یہ اس کو غصہ آیا اور اس نے 2 بار بول دی۔ اچھا۔
ٹھیک ہے سر. اب یہ ہے کہ ہم نے کافی جگہ سے پتہ کیا ہے تو یہ کہتے ہیں جو پہلی طلاق اس نے دی تھی وہ نہیں اکاؤنٹ کی جائے گی کیونکہ اس نے اپنی بیوی سے رجوع کیا اور اس میں سے بچہ پیدا ہوا. اچھا ٹھیک ہے. اب اگلی 2 جو ہیں 2 طلاقیں وہ 1 گنی جائے گی. اچھا آپ ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیے میری پیاری بہن جی کہ اگر فرض کیجئے، میں فرض کہہ رہا ہوں، جی جی یہ ہو بھی کیا تھا تو اس کو ابھی اپنے خاوند کے گھر میں نہیں رہنا چاہیے تھا لائبہ کو؟ جی جی بالکل رہنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت صورتحال کچھ ایسی تھی کہ اگر ہم لوگ سامنے اگر ان دونوں کا رکھتے تو شاید وہ تیسری بھی کہہ دیتا. ہم اس ڈر سے اس بچے کو اس ٹائم پہ گھر سے تھوڑا سا سائڈ پہ کیا، ان کے والد صاحب کو سائڈ پہ کیا، کیونکہ اس وقت غصے کا اتنا عالم تھا کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ ایسے موقع کے اوپر آ کے کچھ بھی جذباتی لمحات ہو جاتے ہیں اور ہم گھر بچانا چاہ رہے تھے. اچھا. اور ابھی بھی گھر بچانا چاہ رہے ہیں. تو آپ کتنے لوگوں کے پاس ابھی تک جا کے رائے لے چکے ہیں؟ سر یہ تو بتا نہیں سکتے، بہت سارے لوگوں سے. کیوں آپ کو کیا اس میں مطلب یہ سارا جو آپ کر رہے ہیں؟ مجھے جو لگ رہا ہے نا سر، مجھے جو لگ رہا ہے بلال سر اس طرح ہے کہ مجھے جو ہے نا لگتا ہے کہ یہ طلاق نہیں ہوئی. نہیں آپ کو جو بھی لگتا ہے وہ ابھی چھوڑ دیں. آپ یہ جو ہنٹنگ کر رہے ہیں، فشنگ کر رہے ہیں، اس کے پاس جا پوچھ، اس کے پاس جا پوچھ، اس کے پاس جا پوچھ، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جی جی سر اس لیے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا گھر بچ جائے. بچے کے دماغ میں اس کے کچھ لوگوں نے، اس کے اپنے لوگوں نے کہا ہے کہ تمہاری طلاق ہو گئی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں اس کے اپنے لوگوں سے مراد اس کی مسلک کے لوگ؟ جی جی. اچھا یعنی کہ جو اس سے بہت قریبی ہیں. میں پلیز، کیونکہ میرا اس وقت جو ہے نا ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ہو سکتا ہے میری فیملی کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں، اور میں اس کی پھپھو ہوں. اور میں چاہ رہی ہوں کہ اس کا گھر بچ جائے. اچھا بھائی بیوی، پہلی بات تو یہ کہ میں مفتی نہیں ہوں، میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن میں بڑا کنونسڈ ہوں اس بات پہ. مفتی نہیں ہوں اس لیے فتویٰ نہیں ہے، لیکن میں کنونسڈ ہوں، مفتی سے زیادہ ہوں اس بات پہ. حرام میں سے حلال چیز نہیں نکل سکتی. یہ سمجھ آتی بات؟ کل آ رہی ہے. میں سمجھ گئی سر آپ کی بات. حرام میں سے حلال نہیں نکلتا. ایسے ہی ہے. یہ جو ایک مذاق بنایا ہوا نا ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے کہ جی طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے، یہ پتہ نہیں کون سے مدرسے سے پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، میں معافی مانگتا ہوں، نہ میرے فتوے پہ تم نے جانا ہے، لیکن حرام میں سے حلال نہیں نکل سکتا. آپ کہیں کہ سور کا اگلا ناک کا گوشت کھانا ٹھیک ہے، پشت کا گوشت کھانا ٹھیک نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سور پورا کا پورا حرام ہے، ختم ہوگی بات. غصہ پورا کا پورا حرام ہے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے حرام میں سے حلال نہیں نکالتے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ طلاق کی شرائط ہوتی ہیں. 2 تقوی والے گواہ موجود تھے. پہلی بات. کیا وہ طہر میں تھی، پاکیزگی میں تھی عورت؟ تیسری بات. اب یہ شرائط پوری ہوں گی تو طلاق وارد ہوگی نا، ورنہ میں ایسے آپ کو فتوے اردو بازار سے کتابوں میں خرید کے دکھا سکتا ہوں جس پہ یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ میں چھوٹے موٹے مسلک کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے جائنٹوں کی بات کر رہا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کراچی کے سمندر کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں لہروں کو، اور لہروں پہ جھاگ بن رہی ہے، اور جھاگ کے ساتھ آپ نے اپنی نظروں سے لکھ دیا طلاق، تو گھر پہ بیگم کو طلاق ہو گئی. آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ کیجئے ضرور. لیکن اگر آپ رائے مانگنا چاہتے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے، یہ بیٹیاں اتنی سستی کر دی ہیں آپ نے کہ وہ غصے میں آگے کہے گا کہ کوئی اور گالی نکال دے تو وہ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. غصے کی طلاق کو پہلی بات تو یہ میں ذاتی طور پہ، علماء کرام کی بالکل رائے مختلف ہوگی اور بڑی معتبر ہے، میرے ماتھے اور سر کا تاج ہے، میں ان کو ڈینائی نہیں کر رہا. بھائی جان ایک انسینٹی ہے نا، انسینٹی اسے کہتے ہیں ٹیمپرری انسینٹی، پاگل پن. غصہ جو ہوتا ہے، پاگل کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، پاگل کے ساتھ طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ٹیمپرری انسینٹی ہے. بلا شبہ یہ مطلب ٹیمپرری ہوتی ہے، اور اس میں ہر مکتبہ فکر کا کیونکہ اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور اوبیسلی ان کو جس مکتبہ فکر کو یہ فالو کر رہے ہیں اس سے جب انہوں نے ایک دفعہ پوچھ لیا پھر ان کو بار بار نہیں جانا چاہیے، ایک ہی چیز پہ رہنا چاہیے. لیکن میں پکی بات بتا رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا اس پہ فتویٰ تھا کہ جہاں سے سہولت ہو وہاں پہ چلے جاؤ. مسلک آپ کا مذہب نہیں ہے، مسلک مذہب نہیں ہے، اس لیے مسلک کے پیچھے گھروں کو تباہ نہیں کرتے، دین کی طرف جاتے ہیں. بھائی جان حرام میں سے حلال نہیں نکل سکتا. طہر کا جو تعلق ہے وہ ہونا چاہیے، گواہان جو ہیں وہ موجود ہیں کہ نہیں ہیں. اس کے علاوہ یہ میری ذاتی رائے ہے، غلط یا صحیح کا فیصلہ آپ کے علماء کرام کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی مسلک ہیں. لیکن مجھ سے اگر پوچھنے آئیں گے تو میں کہوں گا کہ دونوں کو بٹھا کر جوتے ماریں. اس کو جانے کی جلدی ہے، اس کو بھیجنے کی جلدی ہے. اگر یہ مزاج ہے تو اس کا مطلب گھر کے اندر بڑے جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے نالائق قسم کے
کے ہیں ان کو قابل کریں اور ان کو جوڑنے کی کوشش کریں. ایک چھوٹا سا لیں گے وقفہ, واپس آتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سید مصور حسین زنجانی ہمارے ساتھ ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنی ڈیٹ آف برتھ اور نام, اور اگر آپ کی پیدائش کا وقت ہو تو وہ میں ضرور بتا دیجئے. جو ہماری بہن پیچھے پوچھ رہی تھی, بڑا اہم مسئلہ تھا کہ طلاق جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی. اس کے اوپر ہم بہت دفعہ پروگرام کر چکے ہیں, اور آپ جتنے بھی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, اس دفعہ بھی رمضان میں بھی اس بات پہ کریں گے رونمائی انشاءاللہ تعالی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. یہ بحثیں جو ہیں یہ جاری رہیں گی ہمیشہ تک کہ طریقہ کار کیا ہے. نکاح کا طریقہ کار نہیں آج تک ہم واضح کر سکے, طلاق کا طریقہ کار نہیں واضح کر سکے. ہم نے جو واضح کیا وہ یہ کہ کس مسلک کے اندر کون سا طریقہ رائج الوقت ہے. تو اس کے اوپر اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ آپ اپنے ہی جا کے عالم سے کسی سے دریافت کر سکتے ہیں. میری ذاتی رائے کسی مسلک کے ساتھ بالکل نہیں لگی ہوئی, جدا گانہ ہے. میں پوری ایمانداری اور پورے علم کے زور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شرطیں جب تک نہیں ہو سکتی تب تک کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایگزیکیوشن کے اندر نہیں آ سکتی. اس لیے میری یہ ذاتی رائے ہے, باقی آپ اپنا فیصلہ خود کیجیے گا. جی السلام علیکم کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, اللہ آپ کو صحت و سلامتی والی التماس سے دعا آپ سے. حکم فرمائیے میری بہن. مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. نوال فاطمہ. نوال فاطمہ نام ہے بیٹی کا, اور جو رشتہ آیا ہے اس کا نام ہے محمد رافع کیانی. محمد رافع کیانی اور نوال. جی نوال فاطمہ. اور ڈیٹ آف برتھ بھی بتاؤں؟ جی جی. ڈیٹ آف برتھ ہے نوال فاطمہ کی 7 نومبر 2002. ٹھیک ہو گیا. اور بیٹے کی جو بچے کی عمر ہے وہ ہے 18 فروری 2000. ٹھیک ہو گیا. 2000 لڑکے کی عمر 1.5 سال ہے 2000 اور لڑکی کا 2002. نوال فاطمہ اپنا غصہ کر لے گی, ٹھیک کو بیلنس کیا مشکل ہوگا پتہ نہیں. ابھی جب وہ ٹائم میں نے پوچھا آپ سے, اسی لیے پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کیسے ہوگی جوڑی. یہ تو بتائیں گے شاہ جی جوڑی کیسی ہوگی. سر اس میں دیکھا جائے تو اس میں عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بے شک. اور آپ نے ماشاءاللہ جو پہلے والا مسئلہ تھا ہماری بہن کا, وہ بہت اچھا آپ نے اس بارے میں بریف کیا. اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی گھرانے میں سرپرست چلا جاتا اور وہاں پہ صرف جو اولاد ہے وہ صرف ایک واحد بیٹی ہے, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو وراثتی مسئلے بنتے ہیں, اور آپ اس وراثتی مسئلے کو بچانے کے لیے جب خاتون جنت کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمیں آسانی کہاں سے مل سکتی ہے, تو یہ جو طلاق والا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں اہل بیت کو کہ اہل بیت کس کے بارے میں کیا فالوئنگز ہیں. تو اگر یہ فالو کر لیا جائے تو پھر گھرانے سے ہی آپ کو مسئلے کا حل بھی مل جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اب ان ہماری بیٹی کو دیکھا جائے تو نوال فاطمہ جو ہے, یہ ہماری بیٹی جو ہے تھوڑا سا جذباتی ہیں, ایموشنل ہیں. ان کو اپنے ایموشنز کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دونوں کی کمپیٹیبلٹی کو دیکھا جائے تو کمپیٹیبلٹی اس میں اچھی ہے, مناسب ہے, کیونکہ دونوں کے جو مون سائن بنتے ہیں وہ ایک تو واٹر ایلیمنٹ ہے. ان کے لیے جو پرپوزل آیا, جو رشتہ آیا ہے, اس بچے کی نیچر پرسنالٹی میں بڑی خیر ہے, بہت اچھائی ہے, اور وہ چیزیں کافی حد تک کمپرومائزڈ بھی کر لے گا, احساس بھی کر لے گا, سیکریفائز بھی کر لے گا, اور بیٹی ہماری کا جو مزاج ہے, ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے, اس کو کافی حد تک وہ کنٹرولڈ بھی کر لے گا. تو اس اعتبار سے یہ رشتہ کر لینا اچھا ہے, مناسب ہے. صرف بیٹی ہماری جو ہے ان کو تھوڑا سا ایموشنلی طور کے اوپر جو امپلسیو ریئیکشن ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. باقی ماشاءاللہ جو ہے اس میں بہتری ہے. کمپیٹیبلٹی کے لیے بیٹی کو کہنا کہ وہ آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی جو تسبیح ہے وہ ضرور پڑھتی رہے. یہ غصہ جو ہے, یہی مزاج کا جو تلخی ہے, یہی راستے میں آ سکتی ہے, ورنہ اور کوئی بھی ایشو انشاءاللہ نہیں ہوگا. لڑکا از گڈ انف, اور وہ رسپانسبلٹی سے اس کی بہت سی جو بدتمیزی ہیں وہ بھی لے لے گا انشاءاللہ تعالی. حضور اقدس, اگر کسی انسان کو اپنا رائچہ بنانا ہو تو یہ سورج سے بنتا ہے, چاند سے بنتا ہے, کس سے بنتا ہے, یا کون سا زیادہ افیکٹو ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں بیسکلی جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے. ٹھیک. ڈیٹ آف برتھ, اور اگر آپ کو ٹائم آف برتھ بھی پتہ ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے, کیونکہ اس سے آپ کا جو ذائچے کا چارٹ کا جو فرسٹ ہاؤس ہے وہ ریپرزینٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کی نیچر پرسنالٹی کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ سوچتے کیسا ہیں, آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں, آپ لوگوں کے ٹورڈز اپنا بیہیو کیسے رکھتے ہیں. سیکنڈ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مون.
کیونکہ چاند ریپرزینٹ کرتا ہے ہمارے ایموشنز کو, ہماری سوچ کو, ایموشنز کو. اور جب بھی کسی کی کمپیٹیبلٹی دیکھی جاتی ہے کہ دو ہسبینڈ وائف کے آپس میں ایموشنلی طور کے اوپر بانڈ کیسا ہوگا, تو وہ بانڈ ریلیٹ کرتا ہے چاند کے مطابق. تو جب آپ چارٹ بناتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز مون ہے. مون کی پوزیشن دیکھ کے پھر آپ ڈیفائن کریں گے کہ دونوں کا قدرتی طور کے اوپر ملاپ بنے گا یا نہیں بنے گا. پھر اس میں مزید چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اگر کمپیٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ اولاد کی نعمت کو دیکھتے ہیں, آپ دونوں کی آپس میں نصیب ملنے کے بعد پیسے کی خوشحالی کو دیکھتے ہیں, دونوں فیملیز کا آپس میں ملنا جو ہے ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی ایک خوشحال زندگی گزر جائے. تو اس میں مون بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہت شکریہ شاہ جی, بہت شکریہ جناب. آج کا دن تھا ہمارا کالرز کا, اور جتنے بھی کالرز آئے ان کو پوری ذمہ داری اور ایمانداری سے مشورہ جو ہے وہ ہدیتاً پیش کیا گیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو مون کی بات کر رہے ہیں, آپ فل مون ہونا اگر آپ کا, تو آپ کی ایموشنز ڈفرینٹ ہوں گے. ایسا ہی ہے نا شاید, فل مونز میں ڈفرینٹ ہوں گے. چاند بڑھتا اور کم ہوتا ہے تو اس سے انسان کی جذباتیت پہ فرق پڑتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سمندر کے پانی پہ فرق پڑتا ہے جب چاند ہوتا ہے یا جب چاند نہیں ہوتا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.